बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ आवर अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ तजबी के साथ। नाज़रीन करम, प्रोग्राम हेल्थ आवर के अंदर आप जानते हैं कि सेहत के वाले से हम बात करते हैं उन सरकारी इदारों के अंदर जो सेहत के मसाइल हैं, उन सरकारी इदारों को भी हम हाईलाइट करते हैं जहाँ पर सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और उन प्रोग्राम को उन मौज़ूआत को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जो ज़रूरत वक्त भी हैं। और आज हम जिस तरह पिछला प्रोग्राम मैंने किया कि मंशियात के ऊपर हमने किया, वो आपने पसंद भी बहुत फरमाया, तो हमने आज उसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ा है। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो आइस का नशा है जो बहुत तेज़ी के साथ नौजवानों में सराहियत कर गया है। हम देखते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, अफसोस की बात यह है कि उन तालीमी इदारों के अंदर जहाँ पर कलम हाथ भी होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, वहाँ पर नशा बिक भी रहा है। नशे के नुकसानात क्या हैं, ये कब इजाद हुआ, इसको जो है किस तरह इसकी फराहमी की जाती है, और दिल पे इसके असरात क्या होते हैं, ये आपके किडनी पे क्या असरात करता है, इस हवाले से तफसीली कलाम आज के हम जो प्रोग्राम के अंदर करेंगे ताकि आपको अवेयरनेस हो सके कि आपके बच्चे की जो खलवत है वो कैसी है, वो किसी अजनबी के हाथ लग के कहीं इस नशे का आदी तो नहीं हो गया, इसकी जो है वो क्या निशानियां हैं कि बंदा जो है ये आइस का नशा करता है। तफसीली कलाम इंशाल्लाह करेंगे ताकि आपको आगाही मिल सके। अगर आपको कोई प्यारा इस नशे में है तो हमारा मकसद ये है कि वो इस नशे से उसकी जान छूट जाए। हम आज पैनल का अपना तारुफ करवाएंगे। आप जानते हैं हमारे मुस्तकिल मेहमान खूबसूरत कलाम भी करते हैं और ऐसा काम कर रहे हैं लाहौर के अंदर जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग कर रहे हैं। हार्ट के वाले से काम कर रहे हैं। अफरीदी हार्ट फाउंडेशन के रोए रवा डॉक्टर सईद अफरीदी हमारे साथ हैं। खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपके आने का डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और हम किडनी की जब बात करते हैं तो रहमान फाउंडेशन पर पाकिस्तान के अंदर अपना काम कर रही है, अरसा दराज से काम करके अब एक पहचान बन गया, एक नाम बन गया रहमान फाउंडेशन। जब भी डायलिसिस की बात की जाती है, जब भी गुर्दों के अमराज की बात की जाती है, महंगा तरीन इलाज है पाकिस्तान के अंदर और जो काम हुकूमत का है, लेकिन ऐसी फाउंडेशन जो काम कर रही हैं, रहमान फाउंडेशन एक मुनफरिद काम के साथ अपना जो है वो काम कर रही है, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए अपना हिस्सा डाल रही है। डॉक्टर वकार बिन नियाज चेयरमैन रहमान फाउंडेशन हमारे साथ हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आगाज करते हैं जी आज के हमारा आइस का जो टॉपिक रखा है कि जी आइस का नशा। डॉक्टर फरीद साहब ये बताइएगा कि ये इजाद कब हुआ और उसकी जो है इजाद करने वाले कौन हैं जो बड़ी तेजी के साथ नौजवान ले रहे हैं, आखिर वजह क्या है? सबसे पहले तो ये जो जिस नशे का आपने नाम लिया आइस, इसको मुख्तलिफ जो है नामों से माशरे में जो है वो जाया जाता है। इसको आइस भी कहते हैं, इसको स्पीड भी कहते हैं, इसको क्रैंक भी कहते हैं, इसको यानी मुख्तलिफ जो है नाम है। जो इसका हमारा फार्माकोलॉजिकल नेम है वो है एम्फेटामीन। मेथाम्फेटामीन इजाद हुआ था, ये जो डिस्कवर हुआ था सन 1893 में। अच्छा। और इसको इनिशियली जब इस्तेमाल था इसका दिमाग के कुछ जो है डिजीज़ के लिए इस्तेमाल, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग है या जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी जो है एक्टिवेशन के लिए ये इसका स्ट्रॉन्ग जो है ना स्टिमुलेंट है। तो मुख्तलिफ लो डोजेज़ में मुख्तलिफ जो है ज़माने में इसका इलाज, फिर जो है एक वक्त आया कि इसके जो है साइड इफ़ेक्ट आ गए और फिर ये मुख्तलिफ ममालिक में ये जो है बैन हो गया और जो रिस्ट्रिक्शन दिमाग के इलाज के लिए ये एक जो ना हाँ केमिकल ये है, 2-3 जो ना वो केमिकल मिक्स उसमें वो करके उन्होंने एक दवाई बनाई थी। सही। जो शायद जो है ना शुरू में उस ज़माने में इसके जो ना असरात का उनको जो पता नहीं चला और वो कुछ यानी जो ना वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके जो ना साइड इफ़ेक्ट आ गए बाहर। तो ये फिर के बाद जो है बैन हो गया और इसको यानी जो एंटी नारकोटिक्स है उसके जो है शेड्यूल 2 कर दिया गया, यानी इसकी जो है ना ट्रैफिकिंग और इसको जो है लेके जाना, लेके आना, बेचना, ये सब कुछ बंद हो गया। कुछ हैं इसके जो है वेरिएंट्स हैं जो अभी भी फार्मेसी में मिलती हैं, लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड तरीके से होती हैं और वो बहुत जो है ना लो डोजेज में होती हैं। ठीक है। तो इसकी जो है शुरुआत यहाँ से हुई है। इसके जो असरात हैं वो दिमाग पे सबसे ज़्यादा होते हैं, मेनली होते हैं, और ये जो है 4 तरीक़ों से जिस्म के अंदर हो सकती है दाखिल। एक तो हम इसको स्मोक कर सकते हैं, ठीक है, और एक इसको नाक के ज़रिए स्नोट किया जाता है, एक इसको जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आप जो है ना वो ले सकते हैं, और इसको यानी ये लोग पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, मुख्तलिफ टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है। नौजवान नस्ल जो है इसकी तरफ जा रही है, रगबत हो रही है, बड़ा नुकसान
نقصان دہ بات ہے یہ تو بہت زیادہ جو نقصان دہ بات ہے. خطرناک بھی ہے. اور ڈاکٹر رحمان فاؤنڈیشن کی بات کی جائے، یہ ڈائلسس پہ کام کر رہے ہیں ڈاکٹر وقار نیاز صاحب کا. اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ان کا بڑی دیر جو ہے اس حوالے سے منشیات کے حوالے سے، روک تھام کے حوالے سے کام بھی رہا ہے. یہ اللہ نے خدمت کا کام ان سے لیا. ان سے جانتے ہیں کہ جو نشہ جو ہے یہ انسان کو گراوٹ کا شکار کر دیتا ہے معاشرے میں ڈاکٹر صاحب. کہ نشہ کسی بھی چیز کا برا ہوتا ہے، وہ شہرت کا ہی کیوں نہ ہو، وہ پیسے کا کیوں نہ ہو، اور پھر منشیات کا نشہ تو ویسے ہی سب سے اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کل آئس کا جو نشہ ہے اور نوجوانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ رغبت ہو رہی ہے اور نوجوان اس کی طرف جا رہا ہے اور فراہمی بھی ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو بڑی دیر اس حوالے سے کام بھی رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف بھائی میرا جب شروع کیا تھا رحمان فاؤنڈیشن سے پہلے میں چلا رہا تھا ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر. صحیح. 11 سال زندگی کے میرے لگے ہیں اس کام کے اندر. اور پاکستان کے اندر پہلا ہاسپٹل میں نے بنانے کا اللہ نے مجھے موقع دیا عورتوں کے لیے. صحیح. جو عورتیں نشہ کرتی تھیں اور ان کا کوئی ہاسپٹل نہیں تھا. ابھی بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں تو جہاں پہ بھی یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو وہاں پہ اکٹھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. لیڈیز بھی داخل ہیں، جینٹس بھی ہیں. بہرحال اس میں جب کام کرنے کا مجھے موقع ملا میں نے دیکھا کہ جیسے ڈائلسس کے لوگ پریشان ہیں، اسی طرح جن کے گھر کے اندر نشے میں بندہ چلا جاتا ہے، صحیح. وہ کوئی لڑکی ہو، لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، گھر کا کوئی بھی فرد ہو تو پورا خاندان خراب ہو جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے. بہرحال اس کے جو ہم نے دیکھا ہے رزلٹ دیکھے ہیں. پہلی بات تو نشہ کوئی بھی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، کوئی بھی نشہ ہو وہ نشہ برا ہے. اور خاص طور پہ ایڈکشن کے حوالے سے پہلے تو پھر بھی ہم برا سمجھتے تھے اسموکنگ کو. کئی ایسا موقع ہوتا تھا کہ گھر اگر کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو ہم اس کو برا سمجھتے تھے، رشتے تک ٹوٹ جاتے تھے. ایسی فیشن بن گیا لڑکا یہاں اسموکنگ کرتا ہے. اب اس سے بالکل الٹ ہو گیا. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اسموکنگ ڈراموں میں اتنا دکھا کے ہمارے میں یہ اچھا عجیب بات بھی ہے، دکھایا بھی جاتا ہے، اوپر سے ایک ٹیگ لگاتے ہیں نو اسموکنگ. ہاں دکھا بھی رہے ہوتے ہیں، وہ چھوٹا سا لگاتے ہیں. ہاں بالکل بڑا کام کر جاتے ہیں. ہم نے معاشرے میں کرنا ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی وجہ بن رہی ہے ہماری اس وقت. اور خاص طور پہ جو ابھی میں نے دیکھا ہے یہ جو شیشہ جسے ہم کہتے ہیں، باقی نشوں پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن اس کو ہم اپنے گھروں میں شروع کر دیا ہے. ایسی جب یہ بین ہوا ہے پاکستان کے اندر مختلف یہ ریسٹورنٹ کے اندر تو آپ اس کو ہم گھروں میں بھی کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا. اور بیٹھک لگنی شروع ہو گئی، بیٹھک لگ رہی ہیں. اور میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں اصل میں یہ شروعات ہے. نشے کی شروعات اسموکنگ ہوتی ہے. صحیح. جب علاج ہم کر رہے تھے نشے کا، ہم نے ہاسپٹل بنایا ہوا تھا، تو میں اکثر لوگوں سے کہتا تھا یار آپ جا کے دوبارہ نشہ کرو، ہم نے ہاسپٹل کس لیے بنایا ہے، آپ جاؤ نشہ کرو دوبارہ واپس آؤ، ایسے ہی ان کو سمجھانے کے لیے. لیکن میں کہتا تھا اگر آپ چاہتے ہو نشے سے بچنا تو پھر آپ ایک اسموکنگ نہیں کرو جا کے. صحیح. جو لوگ یہ کہتے تھے جس نے ہم نے ہیروئن نہیں پینی، ہم نے چرس نہیں، کوئی شراب نہیں، کوئی ایسا غلط کام نہیں، مارفین، سوسیگن، مختلف نام نہیں لینا چاہوں گا، جو نشہ اور بھی ہیں جس میں لوگ چلے جاتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں وہ کیسے بھی نشے ہیں جو ہم نشہ نہیں کر رہے ہوتے، ٹینشن ڈپریشن کی بنا پہ ہم میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، سکون آور ادویات، صحیح، وہ بھی ایک نشہ ہے. تو میں ایسی لڑکیاں اچھے اچھے گھروں کی جو داخل رہی ہیں جو صرف یہ ٹینشن کی بنا پہ وہ ایڈکشن میں آ گئیں. صحیح. تو میں خیر جو لوگ ایڈکشن کے فیلڈ میں تھے، ماہر تھے، جو نشے کا علاج اور ٹیوننگ کرواتے تھے، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ایڈکشن کے لوگ ہیں میری بات سمجھ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ وہ ٹریٹمنٹ میں آ جاتے ہیں، ٹریٹمنٹ نہیں آتے، وہ ٹیوننگ میں آ جاتے ہیں. صحیح. بار بار نشہ کرنا ایک وقت ہوتا ہے جب نشے کرتا ہے تو اس کو یہ لیول مل رہا ہوتا ہے طاقت کا. صحیح. کوکین ہوگی، کوئی بھی نشہ ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ اس کے اندر پاور والی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر یہ نشہ کر کے ان کی پاور ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، صفر پہ آ جاتے ہیں. جب یہ دوبارہ لوگ نشہ کرتے ہیں تو دوبارہ ان کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، دوبارہ وقتی طور پہ سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے لیے سیٹ رہتے ہیں، پھر وہ علاج کراتے ہیں ٹیوننگ کے لیے. صحیح. خیر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بھی، میں اکثر کہتا تھا یار تم جا کے نشہ کرو، ایک اسموکنگ نہیں کرو. صحیح. اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے، سادہ اسموکنگ ہے نا، جا کے کرے گا تھوڑے عرصے بعد اس کو لگے گا نہیں یار تھوڑا اس کو موٹا ہو، کالا ہو، یہ ذرا تھوڑی آنکھوں میں ڈورے آئیں، جو ایک اس کے تھوڑے فائدے ہوتے ہیں، چند ایک فائدے نہیں وقتی طور پر میں کہہ سکتا ہوں. تو وہ کرنے کے لیے دوبارہ بندہ ایڈکشن میں چلا جاتا، آج کر لوں پھر نہیں کروں گا. تو یہ ایک ایڈکشن کی فیلڈ میں بہت بڑا میں سمجھتا ہوں. اس کا پھر ہم نے حل نکالا. اللہ کا شکر ہے عارف بھائی اپنے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے جس سے دوبارہ بندہ ایڈکشن میں نہیں جاتا. بڑی بات. 90% 99% لوگ ریلیپس ہو جاتے ہیں ان علاج گاہوں میں جو بنی ہوئی ہیں. بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں ہم بنانے لگے دوبارہ، پہلے بھی میں نے کام کیا تھا، ہم یہ رحمان فاؤنڈیشن کے تحت سینٹر بنانے لگے ہیں اور فری بنانے لگے ہیں پورے پاکستان کے اندر. فی الحال لاہور سے شروع کریں گے، پھر کراچی، پھر اسلام آباد، پشاور، 3-4 شہروں میں. تو ہمارے پاس ایسا فارمولہ ہے کہ اس سے دوبارہ بندے کا دل نہیں کرتا. یہ اندر کا معاملہ ہے. تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ مکے جائے نہیں مغلی، یہ بندہ دلوں نہ مگائے. صحیح. 99% لوگوں کو اٹھا کے پھینکا گیا ہوا ہے ہاسپٹل، گھر والوں نے
صحیح. اور ان کی وہاں پہ وہ اچھا میں پروگرام جو لاسٹ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی حیران کن بات ہوگی کہ مجھے وہاں کے جو باہر لوگ تھے جو نشے کے عادی انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ داخل ہوئے اور وہاں بھی ہمیں نشہ مل گیا, ملتا ہے وہاں پہ مہیا میں کیا کہ کہتے ہم پھر کہاں جا کے نشہ چھوڑیں. یہ کیسی عجیب بات تھی. اصل میں نا یہ 90 دن لگتے ہیں نکوٹین کو جسم سے بلڈ سے صاف ہونے میں. ٹھیک ہے 90 دن ملتے نہیں پیشنٹ کو, نہ علاج گاہ میں ملتے ہیں. علاج گاہ میں نشہ نہ مل رہا ہو, وہ چیز نہ مل رہی ہو, لیکن سادہ اسموکنگ کو بھی ہم نشہ نہیں سمجھتے. میں نے دیکھا ہے, میرا تجربہ اس میں 11 سال کا, جن لوگوں کو ہاسپٹل کے اندر جہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر, اگر ان کو اسموکنگ مل رہی ہے نا وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ. وہ بھی ایک نشہ ہے. اچھا ہوتا ہے کہ نشے کو چھڑانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے ہاسپٹلوں میں, وہاں پہ ان کو اور نشہ دیا جاتا ہے چھڑانے کے لیے. اچھا وڈرال کنڈیشن ہوتی ہے نا, ہیروئن جب چھوڑتا ہے تو بندہ بلیڈ مار رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کاٹ رہا ہوتا ہے, وہ بڑی کیفیت ہوتی ہے. اس کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ نے 3-4 دن لے لیا میڈیسن کا سہارا, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, میڈیسن کا سہارا لے کے آپ نے اس کو کور کر لیا, لیکن اس کے بعد کیا کیا آپ نے, اس کے بعد میں اس کو وہ نشہ تو نہیں دیا, لیکن اسموکنگ مل رہی ہے, لیکن اس کو غذائیں اتنی خطرناک مل رہی ہیں, چکن مل رہا ہے وہاں پہ, ہم چکن کو اچھا سمجھتے, چکن میں اتنی وہ بھی ایک نشہ ہے, اس کے اندر بھی اتنی گرمی ہے کہ وہ بندے کے اندر سے آپ ٹھنڈک ہو ہی نہیں رہی, اس کا دماغ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا, وہ غلطی سوچ رہا ہے, خوراکیں نہیں صحیح مل رہی. اور وہاں پہ بھی جب ان کو ایڈکشن مل رہی ہوتی ہے, نشہ اسموکنگ مل رہی ہوتی ہے, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, بلکہ وہاں پہ ایک نشہ چھڑانے جاتا ہے 10 نشے اور اس کو پتہ چل رہے ہوتے ہیں. صحیح. یا چھپکلی کو مارنے سے بھی نشہ ہو جاتا ہے, کسی چیز سے بھی نشہ ہو جاتا ہے. تو ایسی ایسی چیزیں نئی ملتی کہ بندہ پہلا اپنا نشہ بولا ہوتا ہے, نئے تجربے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, جا کے واپس. بالکل صحیح. میں نے یہ نیا تجربہ کر لیا, اور یہ ڈاکٹر نے بڑی اچھی بات کی, جب تک آپ خود سے نہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے اس چیز سے جان چھڑانی ہے, آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, آپ نے جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس کا صحیح استعمال کرنا ہے, اور آپ کی جو لت آپ کو لگی سے جان چھوڑی, تبھی جان چھوٹ سکتی ہے جب آپ دل سے اس کو جو ہے نا کہیں کہ میں نے اس سے جان چھڑانی. ڈاکٹر صاحب جس جسم پر اثرات کیا ہوتے ہیں, آئس بندہ لے رہا ہے, اس کے جسم کی کیفیات اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ بندہ یہ کہ یار یہ آئس کا نشہ کرتا ہے, دیکھ کے بندہ اس سے جان سکے کہ یہ ایڈکشن ہے, اس کو آئس لیتا ہے یا کوئی اور نشہ کرتا ہے. نشہ کرنے والا بندہ, اور اسپیشلی آج کل جو ہے نا وہ آئس, ایک تو ان لوگوں میں ایک جو ہے نا ہوتی ہے کیفیت انسومنیا, یعنی یہ لوگ سوتے بہت کم ہیں اور بے چین رہتے ہیں, بے سکون رہتے ہیں, ریسٹ لیسنس ہوتی ہے ان کے اندر. اور دوسرا جب یہ تھوڑا سا نشے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ان کو جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, تو پھر ان کو یعنی فرقی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں. صحیح. اور پھر ان کی دماغی کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا فیصلہ نہیں کر پاتے, ڈیسیجن میکنگ کی پاور ان کی جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے, اور یہ دوسروں کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ ایڈکشن کے بعد جب وہ لوگ ایڈکشن کے بعد ڈیپینڈیبلٹی کے بعد کے اوپر جو ہے نا وہ جاتے ہیں, تو پھر ان کی کیفیت جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے نا فیصلہ بھی وہ نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ ان کا جو ہے نا پھیرانا ہو جاتا ہے, ڈیلیریم ہو جاتا ہے, ان کو اسکیزوفرینک ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو ہر ایک بندہ پھر جو ہے نا ہر ایک بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور شکی بھی ہو جاتے ہیں. اور ان کی جو ہے نا یعنی ان کا جو مسلز ہیں جو ہے نا جسم کے, ان کی جو ہے نا بریک ڈاؤن ہوتی ہے. صحیح. تو وہ مسل جو ہے نا ویکنیس شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئس کا نشہ کرتے ہیں بے سکون رہتا ہے, اس کو دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا, اور پھر یہ اسلام میں بھی ممانعت ہے نشے کی. ہم بات تفصیلی کلام بھی کریں گے, لیتے ہیں شارٹ بریک. حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں جائیں. خیر مقدم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اور اپنے میزبان محمد عارف تجیبی کے ساتھ. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آئس کا نشہ جو نوجوانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کر رہا ہے, اور جہاں پر ان کو تعلیم کی طرف جانا چاہیے, جہاں پہ ان کو ملک کی جو ہے وہ سلامتی کے لیے کام کرنا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے یہ نوجوان اس منشیات کے نشے میں اور اس دلدل میں ایسا چلا گیا ہے. اور یہ ان نوجوانوں کو نکالنا اور ان کے اویئرنیس کا کام کرنا آپ کا اور میرا ہی کام ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تشریف فرما ڈاکٹر سید افریدی صاحب اور ڈاکٹر وقار میں نیاز صاحب, جو بڑی اچھے انداز کے اندر آج کے پروگرام کے اندر جو آئس کے بارے سے گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح نقصان دہ ثابت ہوتا ہے صحت کے لیے, اور جسم پہ اثرات کے کیا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دل جو ہے وہ مرکز ہے جسم کے اندر, اور اگر دل صحیح کام کرتا ہے تو میرے خیال سے سارا جسم کے معاملات ٹھیک رہتے ہیں. اگر دل آپ کا صحیح نہیں ہے, اگر کسی کے لیے دل اچھا نہیں ہے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو آئس کے حوالے سے جی دل پہ اثرات کتنے ہوتے ہیں, یا آئس کا جو نشہ کرتا ہے بندہ اس کا دل کتنی فیصد کام کرتا ہے؟
اس کے بارے میں تو ابھی کافی زیادہ ریسرچ یعنی پچھلے 2-3 سالوں میں بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں گا, کیونکہ وہ شاید میں کہتا ہوں کہ وہ بھی عوام اگر انہیں جان جائیں تو اچھا ہے. یہ جو آج کل اسکول اور جو ہے نا کالجز میں جس طرح آپ نے کی بات کہ وہاں پہ نشے ان کے لیے جو ہے نا یعنی ایزیلی آن چیپر پرائس وہ جو ہے نا اویلیبل ہوتا ہے, تو اس میں عوام کے لیے اور سارے جو ہے نا والدین کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ یہ جب شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں ان کا پتہ کیا ہوتا ہے جو طریقہ کہ بھائی یہ جو نا دوائی ہے اس سے آپ کا دماغ تیز کام کرے گا, اس سے آپ کو سبق جلدی یاد ہوگا, اس میں آپ ایگزام میں اچھے نمبر لوگے. وہ انیشیلی بچوں کو یونیورسٹی اسکول جو بھی ہیں کالج کے ان کو اس طرح کرتے ہیں, اٹریکٹ کرتے ہیں. تو وہ جب شروع میں نہیں وہ جو نا لو ڈوز میں ہوتی ہے اس کے اندر. طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کسی کینڈی پہ بھی لگا کے کینڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں, وہ جو نا کیپسول فارم میں بھی دے سکتے ہیں, وہ جو ٹیبلٹ فارم میں بھی دے سکتے ہیں. تو وہ جب آہستہ آہستہ شروع میں وہ ان کو ظاہری بات ہے وہ چیزیں کرتی ہیں, اٹریکٹ کرتی ہیں, وہ تھوڑا اچھا فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ اس کی ڈوز بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ آخر میں ایڈکشن کی طرف. تو جو نا والدین سے سب سے پہلے یہی ہے جو نا گزارش کہ اپنے جو نا بچوں کو ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے ایک بچے کو ایک سبق آدھے گھنٹے میں یاد ہوگا, دوسرے بچے کو 2 گھنٹے میں یاد ہوگا. ان سے کہیں کہ جو دوائیوں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے آپ کو سبق یاد ہوگا. صحیح ہے. آپ کو اگر 2 گھنٹے میں یاد ہوتا ہے تو آپ 2.5 گھنٹے لگا لینا, آدھا گھنٹہ زیادہ لگا لیں, اپنی زندگی داؤ پہ اور سب کے اپنے بچوں کو اجنبی لوگوں سے دور رکھیں. بالکل, اور باہر کی چیز ہے. اب ہم اپنی مین اس پہ اوپر آئیں گے سوال کے اوپر. اس وقت جو آئس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں اس میں جو 2nd نمبر کاز ہے وہ ہے ہارٹ کا. صحیح. یعنی پہلے وہ لوگ جو ہے سمجھتے تھے کہ شاید اس کا ہارٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے, لیکن اب یہ چیز پروو جو ہے نا وہ ہو چکی ہے سائنٹیفکلی کہ یعنی 2009 سے لے کے اب تک جو جتنا ڈیٹا آیا ہے اس میں کاز آف ڈیتھ جو ہے یعنی مرنے کی جو وجہ ہے اس میں آئس کی وجہ سے 270% اضافہ ہوا ہے. اچھا. یہ ہماری جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن ہے انہوں نے اپنے جو جنرل میں یہ آرٹیکل شائع کیا تھا. اور کس ایج کے لوگ اس میں زیادہ, اس میں ینگ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. بنسبت جو ہے نا اولڈ ایج کے, اس میں ینگ ایج کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. انفیکٹ ابھی یہ چیز بھی ابھی آئے گی کہ کیوں وہ ہوتے ہیں, لیکن انڈر جو ہے نا ریسرچ پروسیس یہ سارا سب کچھ ابھی جو ہے چل رہا ہے. اس کا آئس کا یہ دماغ کے اندر, دل کے اندر اور آپ کے لنگس کے اندر, پھیپھڑوں کے اندر یہ خون کی نالیوں پہ جو ہے کرتی افیکٹ کرتی ہے, اور ان خون کی نالیوں کو اسپازم یعنی جو سکڑ جاتی ہیں وہ ان کے اندر جو ہے اسپازم آ جاتا ہے. خون کی نالیوں کی دیواریں جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر ایک خاص قسم کا بلڈ پریشر بن جاتا ہے جو بعد میں ان خون کی نالیوں کو بالکل بند کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور ہارٹ کے اندر جو ردم کی پرابلمز ہیں یعنی ہمارا جو نارمل سائنس ردم ہے جو ہمارا دل ایک خاص سیکوینس سے دھڑکتا ہے وہ سیکوینس بھی ہارٹ کی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یعنی جو ہمارا نارمل ہارٹ ہے وہ 60 سے لے کے 80 تک یا 90 تک 1 منٹ کے اندر کرتا ہے بیٹ, تو وہ اس سے جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے 120 140 تک بھی وہ جو چلا جاتا ہے, اور یہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے اور کمزور کر دیتا ہے. اور جو تیسری مین چیز ہے وہ ہارٹ کے سائز اس سے جو ہے نا بڑھ جاتا ہے, اسپیشلی ہارٹ کے اندر چیمبرز کے اندر کا جو ہوتا ہے حصہ, تو ہارٹ کے اندر وہ جو نا بلڈ لینے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. جان لیوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جان لیوا ہو سکتی ہے, حد تک جو ہے وہ آپ کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اگر دل آپ کا اچھا نہیں ہے تو یہ کیونکہ دل کا معاملہ ہے, اور ساتھ اگر دل کی بات کی جائے تو پھر ہم اس کے بعد آتے ہیں کڈنی پر, کیونکہ جو میڈیکل سائنس ہے اگر اس پہ بات کی جائے, ڈاکٹرس کی ٹرمینالوجی کی بات کی جائے تو ہارٹ اور اگر آپ کی کڈنی بہتر ہے تو باقی چیز جو آپ کے جسم باڈی کا نظام ہے وہ آپ کا الحمدللہ ٹھیک ہی رہتا ہے. لیکن 2 چیزیں اگر آپ کی ڈسٹرب ہوگی تو میرے خیال سے انسان جو ہے نا 70% جو ہے وہ اس حوالے سے اس کی جو ڈیتھ ریشو وہ کنفرم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کڈنی کے حوالے سے جو آئس استعمال کر رہا ہے اس سے گردوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ہم بات کرتے رہے کہ ڈائٹ کس طرح نقصان دہ ہے کڈنی کے حوالے سے. اگر آپ جس طرح بتاتے ہیں کہ چکن کھانا جو ہے مناسب نہیں ہے اور پانی کا کم استعمال کرنا جو ہے وہ گردوں کے امراض میں اضافہ کر رہا ہے, پھر ہمارے جنک فوڈ جو ہیں وہ
لیکن اب آج دیکھیں کہ منشیات کی بات تو آئس جو ہے کس قدر نقصان دیتی ہے گردوں کے حوالے سے کہ پیشنٹ کس طرح بنا دیتی ہے؟ دیکھیں عارف بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنی ایک لائف سے ہٹتا ہے نا، یہ ایک نیچرل لائف سے ہٹ جاتا ہے بندہ. صحیح ہے. جب ایڈکشن میں آتا ہے اس کا کھانا پینا سونا رہنا سہنا سوچنا ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ عام انسان سے وہ ہٹ کے سوچ رہا ہوتا ہے، ہٹ کے اس کی معاملات ہوتے ہیں، اس کا لیٹ سونا لیٹ اٹھنا، یہ ہمارے گھروں کے اندر تو خیر یہ معاملے چل ہی رہے ہیں، لیکن اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت افیکٹ آتا ہے. جیسے ہارٹ پہ ہے، کڈنی پہ ہے. اب کڈنی کا کام ہے جسم سے غیر ضروری فاسد مادوں کو نکالنا، الیکٹرولائٹ کو برقرار رکھنا، ان کو بیلنس میں رکھنا، نمکیات کو بیلنس میں رکھنا، پی ایچ ویلیو برقرار رکھنا، ریڈ سیل بنانا، کسی حد تک بلڈ پریشر کنٹرول کرنا، کافی معاملات ہیں. اب آپ سسٹم ہی ایسا خراب کر دیتے ہیں کہ کڈنی پہ بہت لوڈ آ رہا ہوتا ہے. اور میں نے ابھی ایک ریسرچ ہوئی، پتہ چلا ہے کہ یہ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا کڈنی کی طرف یعنی کہ ٹیسٹوں کی طرف آنے کا. صحیح. جتنے ایڈکشن کے لوگ ہوتے ہیں پہلے ہی ماں باپ کا اتنا پیسہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں نشے میں اور لوڈ قصور کر کے کہ وہ اس طرف آتے ہی نہیں بعد میں کہ ہم ان کے کوئی ٹیسٹ کروائیں. پہلے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا نا لوگوں کی ڈیتھوں کا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا اس کے گردے فیل ہوئے ہیں یا اس کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا ہے یا اس کا کوئی اور مسئلہ. اب تو خیر پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ جو ایڈکشن والے لوگ ہیں کہاں ٹیسٹ کراتے ہیں؟ میں اور آپ کروا لیتے ہیں، عام لوگ کروائیں گے. ایڈکشن والوں کو تو اپنے نشے کی پڑی ہوتی ہے. بالکل. وہ جو کوئی 1000-2000 ٹیسٹوں کا ملتا ہے وہ بھی نشہ کر لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بڑا افیکٹ تو آتا ہے. پہلی بات میں یہاں پہ عارف بھائی کہوں گا کہ جو اللہ نے ہمیں موقع دیا، جیسے ڈیلسز روک کے دکھا دیا اور ہارورڈ یونیورسٹی جیسے بڑی یونیورسٹی نے بلا لیا مجھے کہ آپ بتائیں کیسے آپ کام کیا الکلائن پہ ایسڈ پہ، کیسے ڈیلسز کو روکا ہے. اسی طرح میں نے اس فیلڈ پہ کام کیا ہے اور بڑا الحمدللہ ایک ایسا فارمولہ بنایا ہے جس سے اندر سے طلب ختم ہوتی ہے. بڑی بات. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر آپ نے مجھ سے علاج کرانا ہے نشے میں فری کرتا ہوں، کوئی چارجز نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. 5-6 میڈیسن ہیں اور یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایڈکشن کا علاج میڈیکل میں اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی نشہ مل رہا ہوتا ہے. ایک نشہ چھوڑ کے دوسری میڈیسن بھی نشے والی ہوتی ہیں. صحیح. بندہ ریلیپس ہو جاتا ہے جا کے. یہ پیور ہومیو میڈیسن ہے. 5-6 میڈیسن ہیں جن کو ہم نے فارمولہ بنایا ہوا ہے. وہ ہر 8 گھنٹے 2 گھنٹے بعد 2 قطرے 4 قطرے زبان پہ ڈالنے ہوتے ہیں. اس سے ان کے اندر کی طلب، ان کے اندر جو سمٹم کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، مرنے کا خوف، بھاگنے کا خوف کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. صحیح. الحمدللہ کوئی لینا چاہے ہر وقت اس چینل کی وساطت سے یہ ہم فری دے سکتے ہیں. صحیح. اور کوئی چارجز نہیں لیں گے، لیکن وہ گھر میں وہ بندہ آئے جو 50% ذہن بنا کے آئے. صحیح. کہ میں نے چھوڑنا ہے. صحیح. اور 50% یہ میڈیسن کام کرے گی، 50% اس کو فائدہ ملے گا اس کی قوت مدافعت کا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے وائٹل فورس کا جو وہ سوچے گا. تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. 3-4 دن لگتے ہیں، 5 دن لگتے ہیں ودرا کنڈیشن میں. پھر ہیڈ شیو بھی کرنی پڑے گی، اس کو سر صاف کرنا پڑے گا، بال اتروانے پڑیں گے. وہ جو اندر کے ٹاکسن ہوتے ہیں وہ میڈیسن نے کام کرنا ہوتا ہے، پسینے کے ذریعے نکالنا ہوتا ہے. اور یہ نشے کے علاج کے اچھے مہینے آ گئے ہیں. صحیح. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر تک یہ 6-7 مہینے ہیں نشے کے علاج کے. صحیح. اس میں پیشنٹ کیونکہ پانی سے ڈر رہا ہوتا ہے. جتنے بھی ایڈکشن میں لوگ ہیں پانی کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہوتے، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے ان کو. صحیح. یہ ٹھنڈ میں نشہ نہیں چھوٹتا. یہ جیسے ہی اپریل کا مہینہ آیا ہے، گرمیوں کا مہینہ آیا ہے، اس کے اندر ہم نہلاتے بھی ہیں، پسینہ بھی خارج ہوتا ہے، ٹاکسن بھی خارج ہوتے ہیں، اور میڈیسن کام بھی کرتی ہے، اندر سے طلب بھی ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی لینا چاہے رحمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے لیا جا سکتا ہے. یہ بھی خدمت خلق ہے. جب ہم ہاسپٹل بنائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ رکھا کریں گے 1 ماہ 2 ماہ. تو وہ کوئی ایسے مخیر حضرات ہیں جو دیکھیں، جو سمجھے کہ ہاں یار ہم بنا دیتے ہیں آپ کو سیٹ اپ. ٹھیک ہے. کئی خاندان اس سے وابستہ ہو جائیں گے، کئی خاندانوں والا کو بھلا ہو جائے گا. ویسے ہم نے UNO میں اپلائی کیا ہوا فنڈ، تو اللہ کرے یہ بہت بڑا کام، اس پہ بھی ہم نے آگے کام کرنا ہے اور لوگوں کا بھلا کرنا ہے. RFT ٹیسٹ کی بات کی جائے، RFT ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے مختلف لیبارٹریز کے جو ہے نا مختلف ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تو وجہ کیا ہوتی ہے اور ٹیسٹ جو ہے کتنے ماہ بعد ہر چیز کو کروانے چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ اس کی صحت کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ ہمارے پاکستان کے اندر ہم برانڈ کانشیس تو ہو گئے، ہمیں کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی آ گیا، ہمیں پڑھنے کا سلیقہ بھی آ گیا، کھانے کی بھی تمیز آ گئی، لیکن اپنی صحت کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا. ہم ہاسپٹل کا نام سنتے ڈر جاتے ہیں، ڈاکٹر کا نام آتے ہی ہمیں جو نا وہ جو ایک کہتے ہیں کہ جی ایک جو ہے نا ریڈ لائٹ ہمارے ذہن میں آئی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. ہم اس وقت جاتے ہیں جب ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ لاسٹ اسٹیج ہے. تو آپ بینگ اے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ تو آپ فرمائیے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو RFT ٹیسٹ ہم سب کو کروانا ہے. مجھے بھی کروانا ہے، عربی آپ کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو بھی، ہم سب کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں. یہ RFT ٹیسٹ ہے، رینل فنکشن ٹیسٹ. ٹھیک ہے. گردوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. مختلف لیبوں کے اپنے اپنے چارجز ہیں. نام نہیں لینا چاہوں گا لیب کا، لیکن کوئی 1000 روپے لے رہا ہے تو کوئی 2000 روپے لے رہا ہے. اتنا ہی خرچہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. جی جی. اور یہ ٹیسٹ ہم فری کر رہے ہیں. رحمان فاؤنڈیشن جہاں جہاں سینٹر ہیں
جہاں بھی کوئی کروانا چاہے ہمارے سینٹر پہ آگے یہ کہہ دے کہ میں نے چینل پہ آگے پروگرام دیکھا تھا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا جی RFT ٹیسٹ فری ہے پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہے اور یہ کروائیں. اکثر لوگ نہیں کرواتے پیسے نہیں ہیں بھائی پیسے تو رحمان فاؤنڈیشن چھڑوا دیا آپ کے پیسے نہ دیں آپ فری کروائیں. پھر ہم اس لیے نہیں کرواتے کوئی وہم نہ ہو جائے کوئی شک ہی نہ ہو جائے کچھ چیز ہی نہ نکلا ہے گردوں کا مسئلہ ہی نہ نکلا ہے بھی کروائیں پتہ لگ جائے اگر گردوں کا مسئلہ نکلا ہے تو آپ کے لیے زہر ہے پراٹھا آپ کے لیے زہر ہے مرغن غذائیں آپ کیسے کھا سکتے پھر آپ کھا ہی نہیں سکتے لاہوری ہو کے چھوڑ بھی نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب. سر وہ پتہ ہوتا ہے کہ کمزوری ہو رہی ہوتی ہے نا جب گردوں کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کمزوری کا حل ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں خوراک صحیح اچھی خوراک اس لیے بہتر نہیں ہوتی کہ پروٹین جب زیادہ جائے گی جسم میں اچھی خوراک لیں گے اس کے پروٹین زیادہ بنے گی پروٹین خارج کرنی گردوں نے گردے تو کام نہیں کر رہے تو وہ گردے تو اتنا کام نہیں کر رہے وہ پروٹین کو خارج ہی نہیں کر رہے تو یوریا کریٹن تو نکل ہی نہیں رہا تو اس لیے پروٹین وہاں پہ منع ہو جاتی ہے سختی سے منع ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے اب آپ یہ پروٹین والی چیزیں بند کر دیں تو وہاں پہ ہم پروٹین لے ہی نہیں سکتے تو بجائے اللہ نہ کرے وہ موقع آئے ہم پہ وہ وقت آئے کہ جہاں پہ ہم پہ پروٹین بند ہو جائے جہاں پہ ہم پہ پانی بند ہو جائے. آپ کو پانی بند ہو جاتا ہے پوری زندگی کے لیے باقی زندگی کے لیے آپ نے جب تک قبر کی دیواروں تک آپ کا پانی بند ہے. یہ میں بڑی خطرناک بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے RFT ٹیسٹ بہت ضروری ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ٹیسٹ کروانے اللہ نہ کرے گردوں کا مسئلہ آ جائے تو ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ آپ آئس لیں ٹھیک ہے آپ برف رکھیں ٹکری رکھیں ٹھیک ہے اور ہمیں ضرورت ہے اس کی رکھنے کی اس کے بغیر نہیں لیں گے تو لازمی بات ہے پانی زیادہ اکٹھا ہوگا ڈائلسس بار بار کرنے پھر کروانے پڑیں گے. صحیح کہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا. حاضر ہوں یقین کے ساتھ کیا آپ کہنا چاہیں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ آور اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آئس کا نشہ جو نوجوانوں میں بہت تیزی سے سرایت کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کروانے چاہیے اور کب کروانے چاہیے اور جو ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے کتنی ڈیوریشن ہے کہ 6 ماہ بعد 3 ماہ بعد اپنے ٹیسٹ کروائے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹیسٹ کروانے چاہیے اور انسان کو جس طرح کھانے کا سلیقہ ہے پہننے کا سلیقہ ہے اسی طرح اپنی صحت کا خیال کرنا بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ہارٹ کی بات کریں ہارٹ کے ٹیسٹ کی بات کی جائے تو کتنے ماہ بعد بندے کو اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے سارے اور کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ ہر 6 مہینے کے بعد اگر بندے کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرے ٹھیک ہے جو ان کا فیملی کا ڈاکٹر ہے. بے شک یعنی وہ ہارٹ کا نہ ہو جو نا اسپیشلسٹ اگر اس کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے نارمل کولیسٹرول لیول کروا لیں گے. RFTs لازمی جو ہے ایوری جو ہے 6 منتھ یہ تو میں ہر پیشنٹ کو بھی کہتا ہوں اور جو ہے کولیسٹرول لیول اگر جو ہے 6 منتھ میں نہیں تو کم از کم سال میں تو ایک دفعہ لازمی ہونی چاہیے. ECG ایک بیس لائن ہونی چاہیے ہر سال اور اس کے علاوہ بلڈ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں جو آپ کے جگر کے ہیں اور جو آپ کا نارمل CBC ہے یہ ایوری جو ہے 6 منتھ یہ سارے ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ اگر جو ہے خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی ایک چیز میں اونچ نیچ ہے تو اس کا بر وقت علاج جو ہے نا کیا جائے کیونکہ اگر کولیسٹرول زیادہ ہے اور ابھی آپ کو ہارٹ کا مسئلہ اگر نہیں ہوا ڈیولپ تو ہم اس کولیسٹرول کو ٹھیک کر دیں تاکہ آپ کا ہارٹ جو ہے اس مسئلے سے ہو سکتا ہے 8-10 سال اور وہ ڈیزیز پیچھے کی طرف چلی جائے. اسی طرح ہمارا جو ہے نا وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے گردوں کے ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہمیں کروانے چاہیے تاکہ اگر ان کا کوئی ہے مسئلہ تو ہم بر وقت علاج کریں بر وقت اس کے لیے جو ہم نے نہیں کھانا وہ یا ہم نے جو کھانا ہے وہ سٹارٹ کر لیں تاکہ اس میں جو ہم خدا نہ خواستہ ڈائلیسس کی طرف ہم جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں جلدی. وہ تھوڑا سا ڈیلے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی لائف ٹائم میں یعنی اس سے آپ کے مکمل طور پہ آپ کے سکون سے بات کر رہے ہیں کہ آئس کے حوالے سے آئس کے حوالے سے جس طرح اس کی علاج کی بھی بات کی ہم نے یہ بھی بات کی کہ یہ کس طرح مہیا کیا جاتا ہے کس طرح لوگ اس طرف لے کے آتے ہیں نوجوانوں کو. تو اگر کوئی بچنا چاہے ٹھیک ہے اگر کوئی اس کا عادی ہو گیا ہے اور اس کو خیال آ گیا کہ مجھے نہیں اپنی واپس اسی نارمل روٹین کی طرف واپس لوٹنا ہے تو وہ کس طرح اس جو نا لعنت سے بچ سکتا ہے؟ نارملی تو ہمارے یعنی ہمارے اس ملک میں یہاں پہ اس کے لیے ریہیب سینٹرز ہیں ریہیبلیٹیشن ہے جو میتھ ہے آئس ہے ہیروئن جو ہے اس طرح کا یعنی ہارڈ قسم کا نشہ اس کو یعنی آپ کے جسم سے نکلنے کے لیے اپ ٹو یعنی 16 جو نا ویکس چاہیے یعنی 12 سے 16 ویکس چاہیے. جو سب سے پہلے مین اس کے آئیں گے سمٹمز وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا وڈرال ہوگی. وڈرال بڑی جو ہے سیویئر قسم کی بھی ہوتی ہے لوگوں میں یعنی وہ کچھ کا ہفتہ ہوتا ہے کچھ کا 1 مہینہ ہوتا ہے کچھ کا 2 مہینے تک جاتے ہیں 3 مہینے تک جاتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ان ایسے جو نا جو اس جو نا نشے کے ایڈکٹ لوگ ہیں
پیشنٹ ہے جو استعمال کرتا ہے وہ کس طرح گھر میں رہتے ہوئے, اگر اس کے وسائل نہیں ہے کہ وہ کہیں داخل ہو سکے, وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کس طرح بچ سکتا ہے, یا کون سی ڈائٹ ایسی لے کے وہ اس جو نشہ ہے اس سے اپنی نارمل روٹین کی طرف واپس آ جائے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے, میں نے پہلے بھی شاید کہا ہے کہ مکے, پنجابی کی ایک مثال ہے کہ مکے جائے نہیں مقدی یہ بندہ دل و نمک ہے. صحیح. اس کے لیے ایک گول بنانا پڑتا ہے. صحیح. کہ میں نے نشہ چھوڑنا کیوں ہے, وہ مزہ لے رہا ہے, سکون ہے. دیکھیں بندہ سکون کے لیے نشہ کرتا ہے. صحیح. حالانکہ سکون اس میں نہیں ہے. سکون کے لیے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسی رہوں, اپنی لائف میں رہوں, مگن رہوں. تو اس کو پہلی بات تو برابر کرنا پڑے گا, لکھنا پڑے گا, کرنا پڑے گا کہ میں نے اپنی جو نشہ چھوڑنا ہے اپنی عزت کے لیے چھوڑنا ہے, کہ میری عزت پہ حرف آ رہا ہے, میری بچیاں جوان ہو رہی ہیں, ان کے رشتے نہیں ہو رہے, میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے. بڑا مسئلہ معاشرے کا. نشے کیسے چاہیں گے کہ نشہ کرنے والا بندہ اس کی بیٹی کا رشتہ ہو؟ تو کوئی گول بنانا پڑے گا کہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا, کچھ نہ کچھ نوٹ کرے گا جس کی بنا پہ وہ گول بنے گا, تو وہ محنت کرے گا, کیونکہ اس کو محنت کرنی پڑی 90 دن. ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا ہے 12 ہفتوں سے 16 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے جسم سے نکلنے میں. مختلف ڈرگ کنڈیشن ہوتی ہیں, ہوتی تو 4 سے 6 دن کی ہے شروع میں. یہ خاص طور پہ جب زیادہ شروع میں بندہ آتا ہے ایڈکشن میں ہاسپٹل میں تو 4-5 دن بڑے اہم ہوتے ہیں, تو نکل جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین کی طرف آنا پڑے گا, اپنے اللہ کی طرف آنا پڑے گا, اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی, نماز کی طرف آنا پڑے گا, اس کو پاک صاف رہنا پڑے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر والے ذہن بنائیں. جب یہ ہم کام کرتے تھے, ہم ایک روشنی کے نام سے بک ہے, جو بھی لوگ ایڈکشن کے شعبے میں آئے ہوئے ہیں, دلدل میں پھنسے ہوئے, ایک بک ہے بڑی پیاری سی, اس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے واقعات, صحابہ کے واقعات, بڑی پیاری سی بک ہے, ایک صفحے کا واقعہ ہے. وہ ہم پڑھاتے تھے وہاں پہ, نماز کے بعد دین کی طرف لاتے تھے. اور اس کا میں نے جو حل دیکھا ہے نا, اگر مجھ سے پوچھا جائے تو جماعت کے ساتھ ہم وقت لگواتے تھے لوگوں کو. ہم بھی لگایا, ان کی وجہ سے 3 دن لگ گئے, 10 دن لگ گئے. ہوتا کیا تھا کہ انسان اس طرف چلا جاتا تھا, سوچ چینج ہو جاتی تھی وہاں جا کے. تو وہاں بھی یہ بھی حل ہے. باقی اس کا جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے, کوئی ایسا فارمولہ بنایا ہوا ہے ہم نے جس سے بندے کے اندر سے طلب ختم ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ آپ دوبارہ بھی بنانا چاہیں گے. آخری بات یہ ہے کہ اگر گھر میں رہ کے چاہے کوئی بندہ چھوڑنا چاہے, اس کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی گھر والوں کو, اس کے لیے کچھ بانڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کو بھی پتہ ہو کہ مجھے بانڈ کرنا پڑے گا, گھر والوں کو ایک کمرے میں مجھے رہنا پڑے گا, کھانا کھائے اور گرم چیزیں نہ کھائیں, وہاں پہ ٹھنڈی اشیاء, پھل ہیں, دودھ ہے, سبزیاں ہیں, صحیح, وہ استعمال کرے. ہیڈ شیو کروا لے, نہائے دن میں 2 دفعہ نہانا ہے. نہیں, اس علاج کا 70% علاج جو ہے وہ 2 دفعہ نہانا ہے دن میں. صحیح. تو میں نے کہا جیسے پہلے بتایا کہ مارچ کا مہینہ, اپریل کا مہینہ, اس میں گرمی شروع ہو رہی ہے تو لوگ نہانا بھی ایزیلی فیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نہائیں گے تو ان کی باڈی سے ٹاکسن نکلیں گے. پھر اللہ سے دوستی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ ہمیں اس پریشانی سے نکال. بڑے لوگ نکل آئے ہیں جنہوں نے اللہ سے دوستی کی ہے, وہ واپس اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اپنی فیملی کے لیے ایک اچھا فرد بن کے. اور ساتھ آخر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے آپ سے کہ جس طرح بات کی کہ بچ کیسے سکتے ہیں, اسی طرح وہ نوجوان جو اسکول میں جاتے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, ان کو وہاں پہ یہ کسی نہ کسی طرح اس نشے کی طرف لگایا جاتا ہے, ان والدین کو کیا پیغام دیں گے کہ جو اپنے بچوں کو ایسے نشے سے بچا سکیں؟ کیا اقدامات کریں کہ ان کا بچہ اس طرف نہ جائے اور اس کو یہ عادت نہ پڑے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پیرنٹ کو جو گارڈین ہے, چاہے وہ اس کے جو نا ماں ہے, باپ ہے, یا اس کا بڑا بھائی بہن ہے, وہ اپنے بچے کی جو نا اکاؤنٹیبلٹی اسٹرک رکھے. صحیح. اپنے بچے کو فضول ایکسٹرا چھٹی ہو ٹائملی اپنے جو نا گھر لے آئے, گھر ٹائملی وہ اپنے گھر سے اسکول لے کے جائے. یعنی ایکسٹرا اس کو باہر یہ جو نا فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنے, یعنی وہ ان کو ہو پتہ کہ کہاں پہ ہے ان کا بچہ ہے. اور دوسرا ان کی جو نا وہ تعلیم ایسی کرے بچے کی کہ وہ جو نا قرآن پاک کی تلاوت اور نماز اس کی جو نا روزانہ کی معمول کا جو ہے وہ حصہ ہو. صحیح. اور سب سے تیسری اور جو ہے نا مین بات وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کرے ایجوکیٹ کہ وہ کسی اور کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ لے, کوئی چیز نہ کھائے, یا اگر کوئی ان کو کینٹین میں یا اسکول کے کہیں بک شاپ میں یا اسکول کے باہر کوئی ان کو اس طرح کوئی بات کرے کہ یہ چیز آپ کھائیں گے تو آپ کے ایگزام میں نمبر جو نا اچھے آ جائیں گے, آپ کا دماغ ٹھیک کام کرے گا, یا آپ کا جو ہے نا وہ نیند آئے گی کم, اور اس طرح آپ کے جو نا ٹیسٹ میں نمبر اچھے آ جائیں گے, ان چیزوں سے ان کو مکمل طور پہ منع کریں. اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا پاسبل نہیں ہے, بچ سکے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج ہم نے بات کی آئس کے حوالے سے کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں, اور آخر میں جو مجھے سارے جو ہے نا پروگرام کو جو حاصل کلام بات لگی وہ یہ
کہ زیادہ تعلیم سے تھوڑی تربیت بہتر ہے. اگر آپ تربیت پر زور دے دیں تو یقین جانی ان معاملات سے بچ سکتے ہیں. اور دین کو جو ہے وہ ایک جز نہ رکھیں کسی بھی چیز کا. یہ دین پوری چیز کا کل ہے. دین سے ہی علم نکلتا ہے, وہ دنیا کا علم ہو یا آخرت کا علم ہو. اگر دین کی طرف لے آئیں گے بچوں کو, اللہ اس کے رسول سے محبت اور تعلیمات رسول پڑھانا شروع کر دیں گے. اور بچوں کی خلوت پہ بھی نظر رکھیں اور جلوت پہ بھی نظر رکھیں کہ ان کو جب آپ موبائل دے دیتے ہیں کہ موبائل کے اس طرف کون شخص ان کو گائیڈ کر رہا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کون جو ہے آپ کے بچے سے مل رہا ہے, کن لوگوں میں بیٹھتا ہے, کن لوگوں کی صحبت اسے میسر ہے, اگر آپ صحبت اچھی رکھیں گے یقین جانیں جو مسائل ہیں آج ہمارے معاشرے میں یہ کبھی نہ ہوں گے. اللہ کریم ہم سب کو جو ہے ایسے معاملات سے بچنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.